जी डॉक्टर साहिबा आपकी आवाज। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कसम है इंजीर और जैतून की और तूरे सीना और इस पुरअमन शहर मक्का की, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया, फिर उसे उल्टा फेर कर हमने सब नीचों से नीच कर दिया, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, कि इनके लिए कभी खत्म ना होने वाला अजर है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद कौन जज़ा और सदा के मामले में तुमको जुटला सकता है? क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरत अत्तीन की जो हमारी इब्तदाई क्लास है, उसमें इस सूरत का हम इस वक्त तारुफ हासिल करेंगे। ये सूरत मक्की है और मक्का में नाजिल होने वाला, अगरचे कुछ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि मदनी है, लेकिन ज्यादा अक्सरियत की राय मक्की होने के एतबार से है। इसमें 3 आयात जो इब्तदाई हैं उनमें 4 कस्में खाई गई हैं, और वो 4 कस्में जिन चीजों की खाई गई हैं वो तीन, जैतून और सीनीन। ये 3 जो चीजें जिनकी कसम यहाँ पर खाई गई, वह हाजल बलदिल अमीन, और चौथा जो है वो इस मक्का शहर की कसम है। तो 3 आयात के अंदर 4 कस्में हैं। अब इन तीनों सूरतों को, तीनों कस्मों को जब हम देखते हैं तो हमें समझ आती है कि ये दरअसल तीन और जैतून और तूरे सीना और मक्का मौसमा ये मुराद हैं। फिर इनके बाज फजाइल भी बयान किए गए हैं। अहले इल्म ने इनके हवाले से बाज ने ये कहा है कि ये 3 पहाड़ हैं जिनका नाम यहाँ पर लिए गए हैं। दीगर मुफस्सिरीन ने ये भी कहा कि तीन और जैतून से, तूरे सीनीन से कोहे तूर और बलदुल अमीन से मुराद जो है वो मक्का मुअज़्ज़मा है। और फिर उन्होंने इसीलिए 5वीं जो आयत है उसको इसके ऊपर दलील के तौर पर भी पेश किया है। बहरहाल जिस चीज के ऊपर ये कस्में खाई गई हैं वो बहुत अहम चीज है, और वो ये कि जिस इंसान की यहाँ पर बात हो रही है उसे अल्लाह ने बहुत फजीलत दी है। और ये जो मकामात हैं, ये भी कहा गया है कि चूंकि ये तीन और जैतून और तूरे सीनीन और बलद लमीन, ये 4 सिर्फ शहर या फल ही नहीं बल्कि ये मकामात हैं जो खास इलाकों के अंदर हैं। तो इन मकामात के अंदर अंबिया का ज़ुहूर हुआ, अंबिया कराम जो है वो यहाँ पर आए इन मकामात पर, और इसीलिए इन मकामात की कसम खाई गई है। और कसम खाने का मकसद ये है कि इंसान की जिस्मानी साख्त अल्लाह ने बेइंतहा खूबसूरत बनाई है। खूबसूरत ना सिर्फ जिस्मानी लिहाज से है बल्कि मानवी लिहाज से भी उसकी खूबसूरती बेइंतहा है। और ये दलील के तौर पे ये बात पेश की गई है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतने बड़े खसाइस रखे हैं, इतनी बड़ी फजीलत दी है कि इंसानों में से ही बाज को अल्लाह ने नबूवत के मनसब के ऊपर फाइज किया, और ये अजीम मनसब जो है वो किसी और मखलूक को नहीं दिया अल्लाह ने। तो इसका मतलब ये भी है कि असल जो इंसान की फजीलत है वो कुर्बे इलाही की वजह से है, अल्लाह की रजा का हुसूल है। अगर इसमें कामयाब हो जाता है, उसके सीरत और किरदार और अतवार बदल जाते हैं, तो वो गोया अंबिया इकराम का अक्स बन जाता है, जिसका आखिरी तरीन नमूना नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमारे पास आया, और यही हमारे लिए रोल मॉडल भी की हैसियत भी रखते हैं। अब इसके बाद ये एक तारुफ है जो मैं सरसरी सा चाह रही थी कि पहले दे दूं, फिर उसके बाद डिटेल के साथ बात करते हैं। फिर इसके बाद जो अगली बात आती है वो ये कि इंसानों में सिफात और खुसूसियात के लिहाज से बहुत सारे इंसान एक जैसे नहीं है। हसब नसब के एतबार से, रंगो नस्ल के एतबार से, जुबानो बयान के एतबार से, मालो दौलत के एतबार से इंसानों के अंदर बड़ी अकसाम पाई जाती है, बहुत बड़ी वैरायटी है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेजर उसके अंदर 2 किस्में हैं, और मेजर जो 2 किस्में हैं उनको यहाँ इस सूरत के अंदर बयान किया गया है। हमें बाकी चीजों से कोई गर्ज नहीं है कि कोई हसब नसब कौन सा रखता है, मालो दौलत या खूबसूरती या बाकी चीजें, उनके साथ गर्ज नहीं है। जो मेजर 2 किस्में जिनका तस्करा यहाँ पर किया गया है उनको देखना बहुत जरूरी है। और वो 2 किस्में जो हैं, एक वो लोग जो कि बुराई के पैकर हैं, यानी शर को चाहते हैं और अखलाकी पस्ती का ऐसा नमूना बन जाते हैं
انتہا درجے کی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ حیوانوں سے بھی بدتر بن جاتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو دراصل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انسانی ساخت کا بہترین نمونہ ہے۔ وہ لوگ ہیں جو ایمان، عمل صالح اور مکارم اخلاق جن کے اندر پائی جاتی ہیں، اخلاقی ویلیوز جن کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ انسانی رشتوں کو پامال نہیں کرتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اخلاقی پستی، ایک طرف اخلاقی پستی کے حامی لوگ ہیں اور دوسری طرف یہ بلندی پر معمور ہونے والے افراد ہیں، اور ان دونوں کا جو انجام ہے وہ یکساں نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں ان دونوں کا درجات الگ الگ ہیں، اور پھر آخر میں یہ کہا کہ چراغ روشن کرنے والا اور اندھیروں کا کاروبار کرنے والا دونوں ایک ہی طرح کے نہیں ہو سکتے۔ اس سے بڑی اندھیر نگری کوئی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر جہالت کو فروغ دیا جائے۔ اللہ احکم الحاکمین آخر میں جو کہا گیا ہے کہ یعنی اللہ کے ہوتے ہوئے جو سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کا فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس سورت کی ایک ایک آیت جو ہے اس کی وضاحت پہلی آیت کے اندر اور دوسری اور تیسری آیت کے اندر۔ پہلے جیسے میں نے عرض کیا وہ قسموں کا تذکرہ ہے، اور یہ تین کے معنی ہوتے ہیں انجیر کے، جسے پھل کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے مختلف فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جو طبیب حضرات ہیں وہ اس کے مختلف فوائد بھی بیان کر سکتے ہیں۔ لوگ بعض جو ہیں وہ بہت شوق سے اس پھل کو کھاتے بھی ہیں۔ زیتون وہ پھل جس کا تیل نکالا جاتا ہے، اور اس کے بھی مخصوص علاقے ہیں جہاں پہ یہ وافر مقدار میں، خاص طور پہ فلسطین اور شام کا علاقہ جہاں پر یہ بڑی کثرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی اس کی تائید میں ہے۔ انہوں نے ان دونوں پھلوں کے خاص اور فوائد جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، یہ ان کا قول ہے، اور ان کا خیال ہے کہ انہی خوبیوں کی وجہ سے ان دونوں پھلوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کے بعد جو دو قسمیں آ رہی ہیں ان میں ان کی کوئی مناسبت نظر نہیں آتی، لہٰذا دیگر مفسرین جو ہیں وہ اس حوالے سے حضرت ابن عباس کے اس قول کی تائید نہیں کرتے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ چونکہ اس سے پہاڑ مراد لیے گئے ہیں تو پہاڑوں کے اوپر جہاں انجیر پیدا ہوتا ہے اور زیتون کے درخت اگتے ہیں یہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ تین سے مراد مفسرین نے حضرت نوح علیہ السلام کا وہ جودی پہاڑ جہاں پر آپ نے خیمہ لگایا تھا یہ بھی مراد لیا ہے، اور زیتون سے جبل زیتون بھی مراد لیا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت اور عبادت کے مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جس علاقے میں جس پھل کی زیادہ پیداوار ہوتی تھی بسا اوقات اس پھل کے نام سے ہی اس علاقے کو بھی جانا جاتا تھا، یعنی اس کا نام ہی اس پھل کے نام سے رکھ دیتے تھے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تین اور زیتون کے الفاظ کا مطلب ان کے نزدیک وہ علاقہ ہے جہاں یہ دونوں پھل جو ہے وہ کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ علاقہ شام اور فلسطین کا ہے۔ اور یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ علاقہ ہے جہاں انبیاء کثرت کے ساتھ اور پے در پے آئے۔ نزول قرآن کے وقت اہل عرب یہی علاقہ جو ہے انجیر اور زیتون کی پیداوار کے لیے عربوں کے ہاں مشہور بھی تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، کہ طور سینین کی قسم کھائی گئی ہے اور اس پرامن سرزمین یعنی مکہ کی۔ طور سینین سے مراد جزیرہ نما سینا کا دوسرا نام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئے تھے، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کئی جگہوں پہ آیا ہے۔ سورۃ مومنون کے اندر بھی آیا ہے، طور سینین، طور سینا لفظ کا وہاں پر استعمال ہوا ہے، اور بلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ طور سینین کی شہرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور بلد الامین کی جو پہچان ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر مبعوث ہوئے۔ اب یہ قسمیں کھانے کا جو مقصود ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ تقویم کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بالکل قومت الرمح فاستقام، کہ یعنی میں نے نیزے کو بالکل سیدھا کر دیا اور وہ سیدھا ہو گیا، یعنی جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو۔ امام قرطبی جو ہیں وہ ابن عربی کا ایک قول نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز پیدا نہیں کی، انسان کو نک سک سے درست کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک،
سورہ تکویر کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انسان کو اس نے پیدا کیا اور پھر نیک سکھ سے اسے درست کر دیا. کس قدر خوبصورت طریقے سے اس کا آپ دیکھیں کہ پورا کا پورا جسم سر سے لے کے پاؤں تک سارے اعضاء اتنے خوبصورت طریقے سے، ہاتھوں کی پورے تک، پھر اپنے اعضائے جسمانی جتنے بھی ہیں ایک ایک چیز کو دیکھیں تو کس قدر خوبصورت بنا دیے ہیں. اس کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز پیدا نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے ان عظیم صفات سے بھی پھر متصف کر دیا. اس کے اندر وہ خوبیاں بھی صرف جسمانی لحاظ سے خوبصورت نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے ایسی کوالٹیز اور ایسی صفات اس کے اندر پیدا کر دی کہ وہ ان صفات کے ساتھ جب وہ ان صفات کو اپنے کردار کا حصہ بناتا ہے تو وہ اعلیٰ ترین جو انسان ہے وہ دنیا کے اندر جانا جاتا ہے، جس کی ہمسری واقعتاً کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی. اور یہ اللہ نے رتبہ کسی جاندار کو اور دیا بھی نہیں. فکر و فہم اسے دیا، علم اور عقل اس کو دیا، اور یہ قابلیتیں جو ہیں وہ کسی اور مخلوق کو اللہ نے نہیں عطا کی ہیں. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کبھی ہیکل جسم رکھنے والے جانور بھی موجود ہیں، بہت خوبصورت جانور بھی موجود ہیں، پرندوں کی شکل میں، حیوانوں کی شکل میں، بہت سارے خوبصورت اور بھی موجود ہیں. لیکن جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے جسمانی ساخت کے لحاظ سے بھی، اور پھر اس کو جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں کہ انا ہدینہ النجدین، کہ ہم نے دونوں راہیں اس کے اوپر واضح کرتی ہیں. اما ہدینہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو سیدھا راستہ اختیار کر کے ہدایت قبول کر کے شکر گزار بندہ بن جائے، اور چاہے تو پھر وہ انکار کر کے کافر بن جائے. اللہ نے یہ اختیار کی قوت بھی انسان کو دی ہے، اور یہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. کائنات کے اندر ساری کی ساری جو مخلوق ہے وہ تکوینی اعتبار سے، یعنی جس طرح ان کو پیدا کیا ہے اللہ نے کائنات میں، وہ اس اعتبار سے اپنی پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں، اور وہ اسے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے، اور وہ تابعدار ہیں کہ سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، فضاؤں کی، موسموں کی، اور کسی بھی جانور، حیوان، کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ جو کام اس کے سپرد کیا گیا وہ اس کو چھوڑ کے کوئی اور کام کرے. واحد انسان ہے جس کو اختیارات دیے گئے، اور جب یہ انسان ان اختیارات کو بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے تو وہ بہترین مخلوق بن جاتا ہے، اور جب وہ ان کا بدترین استعمال کرتا ہے تو پھر اسفل السافلین بن جاتا ہے. تو یہاں بہرحال اللہ تعالیٰ نے اختیارات تو اس کو دیے ہیں، لیکن اپنی ان فطری صلاحیتوں کو جب وہ ٹھیک طریقے سے استعمال کرتا ہے، اپنے سفلی جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، نفسانی خواہشات کے اوپر قابو پا لیتا ہے، تو پھر انسان ان بلندیوں پہ پہنچتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں علم و عرفان کی بلندیاں، جہاں ملائکہ بھی اس کی اطاعت بجا لائیں. یہ وہ مقام اس کو ملتا ہے. پھر وہ اسی مقام کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ حسین کرشمہ قرار دیا جاتا ہے. علامہ قرطبی ہمارے ایک مفسر قرآن ہیں، شام سے ان کا تعلق تھا، تو وہ ایک واقعہ بھی اس حوالے سے لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی کوئی شخص تھا ان کے تعلق میں، تو اس نے اپنی بیوی کے حوالے سے، اسے اپنی بیوی سے لگاؤ تھا بہت، اور اس نے اپنی بیوی سے ایک دن یہ کہا کہ انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، کہ تمہیں اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہو تو تجھے 3 طلاقیں ہیں. بیوی نے جب اپنے خامد کی بات سنی تو اٹھ کر پردے میں چلی گئی اور کہا کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب ہمارا ازدواجی تعلق کوئی باقی نہیں رہا. عیسیٰ نے بڑی مشکل سے رات بسر کی اور صبح سویرے خلیفہ منصور کے پاس پہنچا، اسے واقعے کی اطلاع دی اور بڑی گھبراہٹ اور ندامت کا اظہار بھی کیا کہ میں نے ایسی بات کہی. بہرحال فقہا کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو باقی سب نے تو کہا کہ طلاق واقع ہو گئی ہے. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ خاموش، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں چپ ہیں؟ تو منصور نے پوچھا کہ آپ کیوں چپ ہیں، کیوں کوئی بات نہیں کرتے؟ انہوں نے سورۃ 3 کی ابتدائی یہ 5 آیات پڑھی اور کہا کہ اے امیر المومنین، اس ارشاد الہی کے مطابق انسان سب چیزوں سے زیادہ حسین ہے، یعنی چاند تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تو منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ سے کہا کہ اس شخص نے جو کچھ کہا درست کہا ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو، اور اس کی بیوی کو بھی کہلا بھیجا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی.
اصل بات جو آ رہی ہے وہ یہ کہ انسان کے بہترین ساخت پر پیدا ہونے کی سب سے بڑی شہادت اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے، اور اس دلیل کا تذکرہ جو ہے وہ آگے جواب میں آ رہا ہے کہ انسان جو ہے، علامہ اقبال بھی اس حوالے سے ایک تبصرہ کرتے ہیں کہ یہی انسان ہے سلطان بحر و بر کا، کہوں کیا ماجرا اس بے بسر کا، نہ خود بھی نہ خدا بھی نہ جہاں بھی، یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا۔ تو بات آگے آتی ہے کہ جواب قسم جو ہے اس کا جواب دیا گیا ہے، مزید تشریح جو اس کی بیان ہو سکتی ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام اسی نوع انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور نوع انسانیت کی وہ معراج ہیں، وہ فضل و کمال کا سب سے بلند ترین نمونہ ہے، وہ انسان ہی تھے، صورت میں، سیرت میں، فضل و کمال میں، علم و دانش میں، اللہ کے ساتھ اپنے قریبی تعلق کی وجہ سے، پھر دنیا کے اندر قناعت اور استقامت کے لحاظ سے، بے غرضی اور بے لوثی کے اعتبار سے، حکمت اور تدبر کے اعتبار سے، اور پھر رحمت اور لوگوں کے ساتھ مہربانی کے تعلقات کے اعتبار سے وہ بے مثال کردار تھے۔ تو یہ بے مثال کردار انسان ہی تھے، چنانچہ پروردگار نے اسی لیے احسن تقویم ہونے کی شہادت میں ان مقامات کی قسم کھائی ہے جو اس کے پیغمبروں سے نسبت رکھتے ہیں۔ شام اور فلسطین میں کئی جلیل القدر پیغمبر جو ہیں وہ آئے، اور کتنے رسول آج بھی وہاں پر مدفون ہیں، اسی لیے اسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کے بعد جس کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت قرار دیا گیا، پھر ہم نے اس کو پسترین حالت کی طرف لوٹا دیا۔ انسان پسترین حالت میں جاتا کب ہے؟ جو چیز اتنی بلند ہو وہ بلندی سے گرتی کیوں ہے؟ اور پھر یہ کہ اتنی زیادہ شکست اور پھر ہلاکت کا شکار کیوں ہوتی ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی غیر معمولی صلاحیتیں اور خصوصیتیں عطا کی ہیں، آخر وہ کیوں اسفل سافلین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے؟ جس کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعتیں رکھ دی ہیں کہ سمندر کی وسعتیں بھی اس کے سامنے کم محسوس ہوں، تو پھر وہ اپنی ان صلاحیتوں سے آخر وہ کون سا کام لیتا ہے کہ پھر اسفل السافلین، حیوانوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان حرص، طمع، خود غرضی، شہوت پرستی، اور پھر اسی طرح سے باقی بھی جتنی بد اخلاقی کی باتیں ہیں، خواہ وہ کمینہ پن ہو، غیظ و غضب ہو، یہ تمام جتنی بھی بری خصلتیں ہیں وہ انسان کے اندر جب اس حد تک پروان چڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ حیوانوں سے بھی بدترین درندہ بن جاتا ہے۔ درندے تو صرف اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے درندگی کرتے ہیں، وہ کسی جانور کا شکار کرتے ہیں تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اپنا پیٹ بھرنا ہے، لیکن جب انسان درندہ بن جاتا ہے تو وہ محض اپنے شوق کی تسکین کے لیے بستیاں اجاڑ دیتا ہے، اپنے ہم جنسوں کا قتل عام کرتا ہے، اور حیوان بھی اپنے پنجوں اور دانتوں سے کام لیتے ہیں، وہ محض اتنا ہی کام لیتے ہیں، اگر کسی جانور کو ادھیڑتے ہیں تو وہ کم از کم اپنے پنجوں اور اپنے دانتوں سے کام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کتنا کام لیتا ہے؟ ایسے ایسے ہلاکت خیز قسم کے ہتھیار جو ہیں وہ تیار کیے کہ جن کا تصور بھی آئے تو انسان کپ کپا اٹھتا ہے۔ عفت اور عزت کے ایسے ایسے چراغ گل کر دیے کہ ہوس کی ایسی مثالیں جانوروں کے اندر بھی نہیں ملتی، جانور شاید سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کہ وہ اتنی بدترین خلائق انسان بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اس نے خود اللہ تعالیٰ کے قانون کو حرکت دی، جب اس نے خود اس اچھائی سے برائی کا سفر شروع کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بدترین خلائق بنا دی، اسے اچھی سب سے اچھی خلائق میں سے بنایا تھا، بہترین خلائق بنایا تھا، لیکن از خود اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا، تو پھر بدترین خلائق بن گیا، یعنی درندے بھی اس بدترین حالت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ لوگ اصل میں احسن تقویم جو ہے ان کے اوپر وہ معیار پورا اترتا ہے، یہ ہے اس معیار کے لوگ کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسولوں کو اپنے لیے نمونہ قرار دیا، یہ بہترین نفوس تھے، اور انہوں نے
इस सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलना ही जब अपना मिशन जिंदगी का बना लिया और रसूलों के मिशन को अपना मिशन बनाया, तो बिल आखिर ये वो ahsan तकवीम के मयार पे उतरे। अब इंसानियत की लाज अगर कोई बाकी है तो वो ऐसे लोगों की वजह से है कि जिनके अंदर अगर इसको देखा जाए तो इंसान हमदर्द भी है, गमखार भी है, इसार और कुर्बानी करने वाला भी है, दूसरा का बहुत ख्याल रखने वाला भी है। उसका दिल इतना नरम पड़ जाता है इन चीजों की वजह से। आखिर वो इंसान ही तो है, अल्लाह ने उसको बनाया असल में ऐसा ही है, वो ahsan तकवीम ही है, लेकिन फिर अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करके वो बदतरीन खलाइक में चला जाता है, जिसका फिर सूरत बकरा में आता है कि सुम्मा क़सत कुलूबुकुम, फिर उनके दिल पत्थर बन जाते हैं। और अशद्दु मिन कस्वा, या सख्ती में इन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त बन जाते हैं कि जिनके ऊपर कोई असर ना हो। तो असल में इंसान को बनाया तो अल्लाह ने ऐसा ही है कि वो ahsan तकवीम पर है, फिर इंसान खुद उस बुराई और शर को अपनाता है और बदतरीन खलाइक जो है उनमें शुमार हो जाता है। कुरान हकीम में सूरत यासीन के अंदर जो ये वो लोग जो कि ईमान लाए, अमले साले किए, अंबिया के रास्ते को इख्तियार किया, इनका ना खत्म होने वाला अजर जिसका तज़किरा किया है, तो कुरान हकीम में सूरत यासीन के अंदर आता है कि उनका इस्तकबाल बहुत जबरदस्त होगा जन्नत में। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, कैसा वो खूबसूरत मंजर होगा कि हर तरफ से सलामती की दुआएं मिल रही हैं। इनका इस्तकबाल ऐसे रब रहीम की उस पाक जो सलामती के अल्फाज हैं उनके साथ किया जाएगा। ये फरिश्ते हर तरफ से उनको सलामी कर रहे होंगे। फमा युकद्दिबुका बादु बिद्दीन, बस है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कौन जुटला सकता है इसके बाद जजा और सजा के मामला में। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने के हवाले से और खास तौर पे क़यामत के दिन को जुटलाना, रोजे जजा की तकजीब, वो ऐसा कौन फर्द है जो ये कर सकता है, ये एक सवालिया अंदाज है। इमाम कुर्तबी ने भी अगरचे इसके हवाले से कुछ तशरीहात बयान की हैं कि कौन अक्लमंद इसकी तकजीब कर सकता है, यानी जब हर देखने वाली निगाह देख रही है और हर सोचने वाला दिमाग अंदाजा कर रहा है कि नौ इंसानी में से जिस गिरोह ने भी अंबिया इकराम के तौर तरीके को छोड़कर ख्वाहिशात नफ्स को जो है उसको अपना खुदा बना लिया और उसकी पैरवी की, तो रब्बुल आलमीन की बंदगी से उसने अपने आप को अपना मुंह मोड़ लिया, तागूत और शैतान की राह को अपना रहनुमा बना लिया, तो फिर इसकी सीरत और किरदार के एतबार से फिर ये हैवानों से भी नीचे गिर जाता है और इंसानियत की हर कदर जो है उसको पामाल कर देता है। सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सादत दी है, वो सिर्फ वो लोग हैं, इस गिरोह के वो लोग हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले साले किया। और इन ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम का वादा किया है। सूरह जासिया में अल्लाह ने फरमाया कि अम हसिबल्लज़ीन इज्तरहु सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीन आमनु व अमिलुस सालिहाति सवाउम महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। क्या बुराइयों का इर्तिकाब करने वालों ने ये समझ रखा है कि हम इन्हें इन लोगों की तरह कर देंगे जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, दोनों की जिंदगी और मौत यकसा हो। बहुत बुरा हुक्म है जो लोग लगाते हैं। इस हवाले से सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, वो बेहतरीन साख पर पैदा किए जाने वाले के इंसानों के हवाले से बयान करते हैं कि बेहतरीन साख पर पैदा किए जाने के बाद इंसान अपने जिस्म और जहन की ताकतों को जब बुराई के रास्ते में इस्तेमाल करता है तो अल्लाह ताला उसे बुराई ही की तौफीक देता है। अगरचे मैं इस बात की पहले वजाहत कर चुकी हूँ। और गिराते गिराते वो अपने आप को फिर उस गिरावट की इंतहा तक पहुंचा देता है कि कोई और मखलूक उस गिरावट की हद तक नहीं पहुंच। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा है। ऐसे ऐसे अल्लाह ताला ने उसके इख्तियारात दिए हैं कि बड़ी से बड़ी जो आप देखें कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतने बड़े बड़े मंसूबे वो कैसे बना लेता है, ये सारी सलाहियतें अल्लाह ने इंसान को दी हैं। लेकिन असफल साफिलीन तक पहुंचाने वाला भी अपने आप को इंसान ही है। सिवाय इसके वो लोग इसमें से बच सकते हैं जो कि ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए, अल्लाह ताला ने उनके लिए ना खत्म होने वाला अजर रखा है। ये ना खत्म होने वाला अजर जो है, इसके बारे में जब हम कुरान हकीम को मजीद पढ़ते हैं, मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है तो मैं बयान कर देती हूँ। सूरत दहर को अगर आप पढ़ें, जरूर पढ़े, उसमें
قیامت کا اور خاص طور پہ جو جنت کا منظر ہے وہ بڑا حسین طریقے سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے وہاں جو اجر ہے بے بہا، اس کو جس طرح سے اس کی تصویر کشی کی ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھیں کہ ان کے لیے ملکن کبیرہ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضۃ اکواب کانت قواریرا۔ ایسا خوبصورت وہ سارا ماحول پیش کر دیا کہ ایک بڑی سلطنت، ایسی بڑی سلطنت جس کا تصور بھی نہ انسان کے ذہن میں آئے، اور پھر وہ سلطنت خالی نہیں پڑی ہوئی ہے، وہ سجی سجائی ہے اور اسے سارا سال سجایا جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ ساری آسائش کی چیزیں ہیں جو انسان اپنی دماغ کے اندر سوچ سکتا ہے کہ ہر طرح کے خدمت کار بھی ہیں، وہ اعلیٰ لباس بھی ہیں، وہ پہناوے بھی ہیں، وہ زیورات بھی ہیں، وہ کھانے اور پینے کا سامان بھی بہترین انداز میں رکھا ہے، اور ہر وہ چیز ہے جو وہ چاہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہر وہ چیز ہے جو وہ چاہیں، تو اس سے بڑی اور کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ انسان جو چاہے وہ وہاں پر پوری ہو جائے۔ تو یہ کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو کہ ایمان لائے، عمل صالح کی، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پھر فما یکذبک بعد بالدین، کون ہے جو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا سکتا ہے اس کے بعد، یعنی جزا و سزا کے معاملے میں۔ تو جزا و سزا کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے اس فیصلے کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو سوچنا ہے انسان کو، الیس اللہ بیحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے۔ ایک معمولی سا بھی دنیا کے اندر ہم دیکھیں انسان، تو وہ اپنے تو کیا، اپنے اختیارات تو کیا، بلکہ اپنے کسی ملازم کو بھی اگر وہ کسی کام پہ مامور کرتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کے کام میں رکاوٹ ڈالے۔ تو اللہ یہاں پر سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے۔ ہر عقل اور شعور رکھنے والا شخص دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے حاکم سے بھی یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنی حکومت میں عدل و انصاف سے کام لے، اچھے کام کرنے والوں کو صلہ دے اور برے کام کرنے والوں کو سزا دے۔ ہم سبھی یہ توقع رکھتے ہیں، اگرچہ توقعات پوری نہیں بھی ہوتی، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی انسان یہ توقع رکھتا ہے کہ حاکم کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرے۔ اگر ایک حقیر ترین چھوٹے سے چھوٹے حاکم کے لیے یہ توقع کی جا سکتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے معاملات کو جو ہے نا وہ انصاف کے ساتھ طے کر دے؟ اگر وہ سب سے بڑا حاکم ہونے کے باوجود انصاف نہ کر سکے تو پھر دنیا کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اس سورت کی تلاوت ختم کرو تو کہو بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، یعنی یہ جو آیت ہے الیس اللہ بیحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے، تو پھر اس کے جواب میں یہ کہو بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں ہم اس کے اوپر شاہد ہیں، یعنی ہم اس کے گواہ ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ آج کا سورۃ 3 کا اتنا ہی ہم نے بیان کرنا تھا، اور اس میں سے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ ضرور نوٹ رکھیں کہ اللہ ہی وہ حاکم ہے جو مظلوم کی داد رسی کرنے والا ہے، ظالم کو سزا دینے والا ہے۔ حکومتیں اور مملکتیں جو دنیا کی عارضی سی بنی ہیں، یہ لوگوں کو انصاف دینے کے لیے واقعتاً اس معیار پہ نہیں پوری اترتی، لیکن اللہ کی عدالت جس سے انسان یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ دراصل فیصلہ کرنے والا ہے، اس دنیا کے اندر بھی حاکمیت، اصل حاکمیت الہیہ اللہ ہی کی ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی ہوگی، اور اس سے بڑھ کر کوئی کسی طریقے سے اس سے زیادہ معیار کا کوئی فیصلہ یا انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً ایسا بنا دے جیسا وہ اس میں ایک معیار کا انسان بیان کرتا ہے جس کو اللہ نے احسن تقویم پہ پیدا کیا، اور وہ ایمان اور وہ عمل صالح عطا کر دے جس کے بدلے میں پھر نہ ختم ہونے والا اجر جو ہے وہ ہم سب کا مقدر رہے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔